बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जब से ये प्रेजेंट हुकूमत जो है इसको इक़्तिदार मिला है और जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है वो घर भेजी गई, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान की मईशत को जिस कदर नुकसान पहुंच चुका है, भले ही वो माशी हवाले से हो या इन्फ्लेशन की सतह हो, महंगाई का आलम हो, क्रेडिबिलिटी हो पाकिस्तान के मुल्क की, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन हो, रेमिटेंसेस हो, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत तशवीशनाक होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो कर्जे लिए जा चुके हैं अब तक, उसमें जो वापसी की सूरत हाल है वो ये है कि अगले 3 सालों में $73 बिलियन का कर्जा जो है वो पाकिस्तान को वापस करना है। और हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने में सिर्फ $6 बिलियन रह चुके हैं, जिसमें से 3 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब ने रखे हुए हैं अपने, और $3 बिलियन जो हैं वो चाइना ने रखे हुए हैं। और इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत चिल्लर मिलियन डॉलर्स रह गए हैं वो पाकिस्तान के अगले 2-2.5 हफ्ते का जो खर्चा है वो भी उसमें पूरा नहीं होता। और उसके बावजूद बैरूनी दौरे लग रहे हैं, जो अयाशियाँ हैं वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रही हैं, जो पॉलिटिकल एलीट इस वक्त हुक्मरान बैठी हुई है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत पे कब्ज़ा करके। तो बहरहाल ये जो मईशत का जो ये सारा एक बहरान चला है, इसके असरात जो हैं वो अब नेक्स्ट लेवल पे आने शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान से हाई स्किल्ड लेबर, यानी कि पढ़े लिखे और टेक्निकल लोग, वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर बाहर दूसरे ममालिक में अपने रोज़गार तलाश कर रहे हैं, दूसरे ममालिक की जानिब उनका रुख हो चुका है और वो पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब या तो उनके लिए रोज़गार नहीं रहा, और दूसरा उनके नज़र में मुल्क के हालात जो है वो उनके लिए ज़िंदगी बसर गुज़र करने के लिए अब साजगार नहीं है। तो ये इस हवाले से जो हमारे पास एक फिगर्स आ रही हैं, तकरीबन 7.5 लाख लोग इस अरसे में मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और ये ब्रेन ड्रेन जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की मुकम्मल दौरानिए के अंदर आप देख लीजिए कि जो ब्रेन ड्रेन एक हमेशा से उस एक लेवल पर होता चला आता है, ये उससे कई गुना बढ़ के इस वक्त तेज़ी के साथ जो है वो ये मुल्क फेस कर रहा है। और इसके असरात जो हैं वो बहुत दूर दूर तक होंगे, क्योंकि ना आपके पास यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल पे, हाई स्किल लेवल पे लोग काम करने के लिए रहेंगे, और फिर जो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट्स में जानी है, वो जो पीछे लोग रह जाएंगे वो उन्हीं में से जानी है, और फिर एक विशेष साइकिल जो है जो पहले से चला आ रहा है वो फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये ब्रेन ड्रेन का मसला चला आ रहा है। दूसरा, महंगाई जो है उसमें एक बड़ी मेहरबानी की गई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर के 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, जो शायद मेरा ख्याल है वो 100 रुपए भी अगर कमी होती तो भी इस वक्त वो प्राइस शायद जस्टिफाइड ना हो, इस हवाले से कि पाकिस्तान जो ऑयल बाहर से खरीद रहा है वो आज तकरीबन 73 से 75 डॉलर पर बैरल का उसका एक इंटरनेशनल रेट है जिस पे वो खरीदा जा रहा है। जबकि जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया उस वक्त जो इसकी कीमत थी वो $100 पर बैरल के ऊपर थी। तो बावजूद इसके कि ये कदरे नीचे आ चुकी है, फिर भी ये रिलीफ जो है ये लोगों को पास ऑन नहीं किया गया, और ये टैक्स कलेक्शन के मद में करके ये जितना भी एडिशनल गैप ऊपर जो लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, ये जो गवर्नमेंट पॉकेट कर रही है वो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहा है, या जो एक एडिशनल टैक्सेस के हवाले से एक डिमांड आ रही है IMF की, और जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क उसके अर्जेंट खर्चे मीट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, या एक अगर आप इदारे के तहत एक मुल्क को देखें तो उसके कुछ बेसिक अखराजात होते हैं जिनको मीट करना या वो पेमेंट्स करनी बहुत अशद ज़रूरत होती है उसकी। फिल वक्त ये सूरत हाल चल रही है कि पेट्रोल जो है एक अकेला उसके ऊपर ही इस मुल्क को जो है बार बार उसके साथ ज्यादती जो है वो की चली जा रही है।
انفلیشن کا جو اس وقت ایک ریٹ 26.6% کا جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انفلیشن اس ریٹ پہ چل رہی ہے، جبکہ یہ تقریباً 11-12% پہ تھی عمران خان کے ٹائم کے اوپر. تو یہ 26.6% کی جو انفلیشن ہے وہ کاغذوں تک ہی لگتا ہے کہ محدود ہے، کیونکہ آپ آٹا لینے چلے جائیں اس کی قیمت اب تک تقریباً دگنی ہو چکی ہے پچھلے 10 ماہ میں. آپ گھی لینے چلے جائیں قیمت دگنی ہو چکی ہے. آپ سبزیاں خریدنے، پھل خریدنے جائیں 2 سے 3 گنا آپ اس کی قیمت دے رہے ہیں. آپ گیس جو ہے آپ کے بلوں میں وہ 2 گنا سے زیادہ آ رہی ہے. بجلی جو ہے وہ 2 سے 3 گنا اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. پیٹرول جو ہے وہ 2 گنا اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ اس کے اندر جو بیرل آئل کا خریدا جا رہا ہے جس ریٹ پہ اس کی پرائس جو ڈیکریز کی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں تو ابھی بھی اس حساب سے یہ دگنے لیول پر یہ قیمت آ رہی ہے جو عوام دے رہی ہے. اب یہ اس صورتحال میں تو ہم نے انفلیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ 8.9% انفلیشن پہ کھڑا ہے. انڈیا اس وقت جو ہمارا نیبر ہے اور جس کے ساتھ ہم نے ایک کانسٹنٹ اپنا ایک کمپیریزن ہمارا چل رہا ہوتا ہے مختلف چیزوں میں، لیکن جو چیزیں عوام کے حوالے سے ضروری ہیں ان کے حوالے سے ہم کمپیریزن پسند نہیں کرتے. بہرحال پھر بھی وہ 6.8% پہ چل رہا ہے. افغانستان وہ بھی ہم سے بہتر پوزیشن میں ہے، وہاں بھی انفلیشن ریٹ جو وہ 10% کا چل رہا ہے. تو اور افغانستان یہاں پہ کہنا یہ ضروری ہوگا کہ وہ بھی رشیا سے پیٹرول خرید سکتا ہے سستے قیمت پہ. انڈیا تو پہلے ہی دے رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے پہلے وہ جب لینا چاہتا تھا لینے نہیں دیا گیا، اب لینے گئے ہیں تو دینے والے رضامند نہیں ہیں. تو عوام جو ہے وہ دونوں صورتوں میں نقصان اس بات کا اٹھا رہی ہے. اور جہاں برین ڈرین کی بات ہوئی تھی وہاں ایک سروے ہوا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو باقی کی بھی جو عوام ہے اگر اس کو آپشن دیں گے نا، کہیں جانے کا راستہ کھول دیں گے، تو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اب اپنی جان ہی چھڑانا چاہتے ہیں یہاں کے حالات سے کہ کسی طرح سے کسی پرسکون جگہ جا کر ان کو سکون کے ساتھ زندگی کی گزر بسر کرنے کی جو ہے کوئی ایک آپشن مل جائے. ایک سروے کے تحت 62% جو ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر بہتر مواقع اور ایک بہتر زندگی کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک پریشان کن اور تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایک پاکستان جیسا ایک ملک جس کو بارہا حکومتوں نے لوٹا، پولیٹیکل ایلیٹ نے لوٹا، پھر بھی اس میں اتنا دمخم ہے کہ وہ پھر بھی 25 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہے. لیکن حالات ہی اس طرح کے کر دیے گئے ہیں کہ ہر لیول پہ ہر بندہ پریشان ہے. ہر طبقے میں ہر بندے کو یہ تکلیف اور پریشانی ہے کہ وہ ان حالات میں کیسے سامنا کرے. جبکہ ابھی دسمبر گزرنے کے بعد جو مزید پریشانیوں کا سامنا ہونے والا ہے، جس میں خورد و نوش کی اشیاء کی قلت ہے. پھر سے ایک جیسے ہی IMF کی قسط جو ہے وہ اس کو دینے کا ٹائم آنا ہے اور اس کی پیمنٹ کے پیسے نہیں ہونے، اور IMF نے 1 دسمبر میں واپس آ کے بات چیت کرنے سے فی الوقت انکار کر دیا ہے. اور جب یہ چیزیں دوبارہ جائیں گی نیگوسیشنز کی میز کے اوپر اور مذاکرات ہوں گے اور پھر سے پاکستان کے مفادات کو جو ہے قربان کیا جائے گا اور وہ تمام شرائط منظور کی جائیں گی اگلی قسطوں کے لیے، اگلے ڈالرز کے پیسوں کے لیے جن سے قرضے واپس ہونے ہیں، اور یہ وہ شرائط ہوں گی جو پھر سے پاکستان کی عوام کے لیے مسائل کھڑے کریں گے، مزید مہنگائی کے اور مزید تکالیف کے. اس وقت یہ جو ایک سچویشن ہے یہ بہت ایک تشویشناک قسم کی سطح پہ جا رہی ہے، اور فی الوقت چونکہ سیاسی صورتحال قابو میں نہیں آ رہی تو اس کے اوپر بھی یہ جو ہے بیک بینچ کے اوپر کہیں کسی جگہ پر یہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی عوام کو کسی طرح سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. جو ایک چیز دوسری دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے جب سے کمان سنبھالی ہے آرمڈ انسٹیٹیوشنز کی، تو جو پالیسی اس سے پچھلی آرمی چیف لے کے چل رہے تھے وہاں سے جنرل عاصم منیر شاہ نے بظاہر ایک بالکل دوسری سائڈ کے اوپر وہ چلے گئے ہیں اپنے پالیسی کے حوالے سے. اور بہت سے نقاد اور تجزیہ نگار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک پالیسی چل رہی تھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے انڈیا کے اوپر،
وہاں سے ایک یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ ایک میجر شفٹ دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان کی پالیسی جو انڈیا کے حوالے سے ہے. اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اپنی کمان سنبھالتے ہی سب سے پہلے لائن آف کنٹرول کو وزٹ کیا اور اس بات کو دوبارہ سے ایک دفعہ تازہ کیا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ایک اہمیت کا حامل ہے اور اس کو کسی صورت جو ہے اس پر پاکستان خاموشی اختیار نہیں کرے گا. اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر باقاعدگی سے ایک تواتر کے ساتھ کچھ ایونٹس ہوئے جس میں رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے خصوصی طور پہ یہ بات کہی کہ اس میں سی ٹی ڈی کے جو سینٹرل ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے چیف بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ اس بات کو وہاں پر کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم میں اور جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے رہائش کے اوپر ہونے والا جو بلاسٹ تھا، جو حملہ تھا، اس میں انوالو تھا. اور اس کے علاوہ حنا ربانی صاحبہ جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں پاکستان کی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ انڈیا وقتاً فوقتاً اسٹیٹ ٹیررزم کے تھرو پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا ہے. اس کے بعد جو ایک نیکسٹ لیول پر ایک اس سے بھی بڑھ کے چیز دیکھنے میں وہ یہ تھی کہ فورن آفس نے بھی ایک سٹانس لیا اس کے اوپر اور ایک ڈوزیئر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی جنرل آفس کو بھیجا گیا ہے کشمیر ریزولوشن کے حوالے سے، اور وہاں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو کشمیر کا سٹانس ہے وہ کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے اقدامات اٹھانے کے لیے وہاں پہ کہا گیا ہے. پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو نے بھی اس بات کے اوپر، اس پورے مدعے کے اوپر کچھ پیش رفت کی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو وزٹ کیا، ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو بھی وزٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو سارا یہ سٹانس ہے کشمیر ریزولوشن پہ وہ پاکستان کا ایک دفعہ پھر اس کو وہاں پر ٹیبل کیا گیا ہے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور ان کو اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کی ہے. اور یہ پاکستان کا جو یہ سٹانس ہے وہ باوجود اس کے کہ جس ٹائم 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اب یونین اسٹیٹ ہے انڈیا کی، تو اس وقت بھی اتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی جتنی جب سے جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے لائن آف کنٹرول کی وزٹ پہ اور وزٹ کے بعد اور ان کے وہاں پر جو انہوں نے اس کشمیر کے حوالے سے بات کی اس کے بعد سے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو ایک لائن پولیٹیکل گورنمنٹ اب ٹو کر رہی ہے، اس کے تانے بانے جو ہیں یہ جا کر آرمی کی کمانڈ سے ملتے ہیں اور آرمی کی کمانڈ میں یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے جو آتے ہی جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے لیا ہے. اور یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایک مرتبہ پھر کشمیر جو ہے وہ ایک کشمیر کے معاملے کو ایک مرتبہ پھر تازگی اور زندگی جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس دونوں ایک پیج پہ ہیں اس حوالے سے. اور یہ لائن جو ہے اس کے اوپر لیڈ جو ہے وہ ہماری آرمڈ انسٹیٹیوشنز نے اس وقت لی ہے، ورنہ یہ سٹنگ گورنمنٹ تو اس حوالے سے ہمیشہ خاموش ہی رہی ہے. تو یہ ایک اہم پہلو تھا. اور دوسرا یہ کہ 26 دسمبر کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے بریفنگ جو ہیں وہ اس وقت پریپیئر کی جا رہی ہیں اور وہاں پر اس وقت 2-3 مین ایجنڈاز ہیں جن کے اوپر بات چیت ایکسپیکٹڈ ہے. ایک تو پاک انڈیا اور پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے، اور کیونکہ دونوں بارڈرز کے اوپر جو ہے بڑی شدت سے اس وقت ایکٹیویٹی افغانستان کی سائڈ پہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جھڑپیں چل رہی ہیں، جبکہ ایسٹ کے جو ہمارے ایسٹرن بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ وہاں بھی چھوٹی موٹی لگائی بجھائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. یہ جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوگی تو اس کے اوپر پبلک کی ایکسپیکٹیشن جو آرمڈ انسٹیٹیوشن سے ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو جو ہے وہ ڈسکشن ایکسپیکٹڈ ہے. کور کمانڈرز کی ایکسپیکٹیشن ہے، انسٹیٹیوشن کا امیج ہے. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے یہ میٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے.
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.